अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए जानान की 51 एपिसोड। आज के एपिसोड देर से दे रही हूँ क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे। तो आपको पता है फिर गेस्ट आ जाएं तो क्योंकि हफ्ता इतवार तो ऐसे ही होता है, कोई भी आ जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी माजरत चाहती हूँ। लेकिन मैंने एपिसोड आप तक पहुँचा दी है क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ज़ाहिर आप तक पहुँच जाएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 51 ऑफ जानान की तरफ। नावल बाय असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। लेट्स स्टार्ट। या मेरे अल्लाह, वली के वजूद में दर्द की लहर सी उतरी। वो लपक कर गिरे जासिम तक पहुंचा। गाड़ी निकालो दिलावर, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वली ने जासिम के करीब बैठे उसका सिर जमीन से उठाते उसकी गाल थपकाई, मगर जासिम बेहोश हो चुका था। उसके नाक से निकलते खून पर इन तीनों की जान ज्यादा जिस्मों से सिरकी थी। खौफ, दर्द और तकलीफ तीनों के अंदर उतर चुका था। जासिम को फौरी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका था कि खून की नाक की नालियों पर इस कदर दबाव पड़ा कि वो फट गई। वो नालियाँ बहुत ही छोटी और नाजुक होती हैं जो अक्सर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जासिम कई घंटों से सख्त जहनी दबाव में था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्सेज ने पेशेंट की कंडीशन देखते ही उसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में एडमिट किया था। दिलावर वहीं बंगले में रुका था जबकि वली और हरमल उसे सबसे करीबी हॉस्पिटल लाए थे, क्योंकि ऐसे केसेस में देर करना सबसे खतरनाक चीज़ थी। और जाओ तुम हम दो को छोड़कर, देख ली उसकी हालत, कितने बेरहम हो तुम वली। और मैं भी बहुत बुरी हूँ। उसकी कोई नस तो नहीं फट गई? उसे कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा वली और आप सिकंदर। हरमल को शदीद दुख था कि उनकी वजह से जासिम इस हाल तक पहुंच गया, जबकि वली तो पहले ही शदीद कर्ब और एहसास से जुर्म में मुब्तला था। ऐसा क्यों सोच रही हो हरमल? खुदा के लिए परेशान मत करो मुझे, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। वली ने उसे इस वक्त कम से कम चुप रहने की ताकीद की, क्योंकि अभी हर लम्हा वली का दिल सिर्फ जासिम की खैर मांग रहा था। लगभग आधे घंटे के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आए। वली और हरमल दोनों ही बेकरारी से डॉक्टर की सिमत लपके। वो ठीक है ना? वली ने अपनी कांपती आवाज पर भरपूर काबू पाते पूछा। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, नाक की कुछ नालियां फट गईं, प्रेशर से तभी ब्लड निकला, और अगर आप ज़रा देर कर देते तो वो ब्लड उनकी सांस की नालियों में जाकर जम जाता और उनकी मौत हो जाती। ऐसी कंडीशन हो तो पेशेंट को फ़ौरन करवट पर लेटाते हैं ताकि खून सांस की नाली में ना जाए, और आप लोग एम्बुलेंस को बुला लेते खुद लाने के बजाय, तो वो इसे रास्ते में ही इब्तदाई रेस्क्यू कर देते। वो कुछ देर कोमा में जा चुका है, उम्मीद है सुबह तक होश आ जाए। ये चीज़ें आप लोग आइंदा के लिए जहन नशीं रखिएगा। बाकी दुआ करें, अगले 12 घंटे क्रिटिकल हैं आपके दोस्त के लिए। डॉक्टर खुद भी संजीदा थे, जबकि जासिम की हालत का दुरुस्त बताकर इन दोनों पर और कयामत तोड़ी। वली ने सुर्ख आंखों से डॉक्टर को देखा कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वली की आवाज़ नहायत दर्द में डूबी थी। अभी उसे आईवी दवाएं दी जा रही हैं, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन मुकम्मल हो ले फिर आप उन्हें देख लीजिएगा। पर मेरी सलाह है आप लोग सुबह तक वेट करें, हो सके तो घर चले जाएं। वो हॉस्पिटल स्टाफ की केयर में है और हम मुसलसल से मॉनिटर कर रहे हैं। अगर उसे सुबह तक होश ना आया फिर हम कुछ दिमागी टेस्ट करेंगे कि कहीं दिमाग को इस प्रेशर से नुकसान ना पहुंचा हो। दुआ करें उसकी नौबत ना आए। गुड इवनिंग। वो दो बहुत ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टर तो जान निकाल कर चला गया था। हरमल ने वली का हाथ थामा क्योंकि इससे डर था ये आदमी भी कोलैप्स ना हो जाए। खुद को संभालो वली। वो खुद भी उसे तकती रूहानसी हुई, पर वली के पास खुद को संभालने की कुव्वत न बची थी। वो मर सकता था हरमल, उसे हम दोनों कितनी तकलीफ में ले आए। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसे ठीक कर दें प्लीज़। वो हरमल के हाथ से अपना हाथ छुड़वाता जाकर वहीं करीब लगी कुर्सियों की तरफ बैठा, तो हरमल भी अफसुर्दा सी उसके पास आकर साथ ही बैठी। मुझे क्या पता था वो इतना सेंसिटिव हो चुका है। मैंने तो उसे बहुत ज़्यादा अजियत के दिनों में भी पुरसुकून देख रखा है। फिर अब ऐसा क्या हुआ वली कि वो हमारी लड़ाई पर इस हाल तक आ गया? हमने तो उससे इससे ज़्यादा दुख भी दिए हैं। वो खुद भी भीगी आंखें रगड़ती, जिससे इस वक्त की संगीनी महसूस किए डर सी गई थी। और वली ने गर्दन घुमा कर रोती और सदमे में डूबी हरमल को देखा, क्योंकि अब उसका दिल मोहब्बत की नरमी पा चुका है। उसके दिमाग में चाहत की नरमाहटों का डेरा लगा है। वो जल्दी से करंट खाए अंदाज में वली के मुंह को तकने लगी। क्या मतलब?
उसे यशमा से मोहब्बत हो गई है। वो सच में हैरत से फटी आंखों से वली को तकती मिनमिनाई। और वली ने महसूस तो कर लिया था, बस जासिम की ये हालत देखे इन महसूसात पर मोहर भी लग गई। नहीं जानता, लेकिन दुआ है हो जाए। तुम्हारी आह अगर जासिम को लग गई तो जानती हो वो मर जाएगा। देख ली ना तुमने उसकी हालत। अपनी आहें वापस ले लो हरमल। अगर वो हमारे मामले में इतना नाजुक हो चुका है तो सोचो जिससे उससे मोहब्बत होगी, उसका बिछड़ना या दूर होना जासिम की कैसे बिना वार्निंग सांस बंद कर देगा। तुम नहीं समझी थी जब मैं तुम्हें मना कर रहा था। देखो अल्लाह ने कैसे समझाया है तुम्हें। वली की आंखों में दुनिया जहान की बेबसी की हिद्दत उभरी और हरमल ने नदामत से सर झुकाया, जिस पर वली ने उसे अपनी बाजू का हिसार देते खुद से लगाया। वो बाकी अपने अल्फाज पर शर्मिंदा थी। क्या है वापस ली जा सकती हैं वली? वो सर उठाए जैसे वली से दुगनी बेबस थी। कोशिश की जा सकती है, वो पुरुमीद था। कोशिश करती हूँ। वो रुहानसी हुई चेहरा दर्द में डूबा था और वली ने उसका माथा जज्ब से चूमते हरमल की इस कोशिश में उसका भरपूर साथ दिया। तुम बाबा के पास जाना चाहो तो चली जाओ, जासिम के पास मैं हूँ, वो भी अकेले होंगे। वली ने उसे यहाँ से दूर भेजना ही बेहतर समझा, वरना वो वली को देखकर और दुखी होती। मैं भी यही सोच रही थी। दिलावर को कहो मुझे छोड़ आए बाबा के पास। और तुम परेशान मत होना वली, वो ठीक हो जाएगा। मैं सुबह आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मैं बाबा को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। शाजिल और रगज़ई या उसका कोई आदमी मेरे बाबा तक पहुंच गया तो उन्हें नुकसान दे सकता है। सिक्योरिटी है, पर मुझे बस उनकी हिफाजत को लेकर खुद पर भरोसा है अब। वली ने उसकी बात का मान रखा और हरमल की बात से भरपूर इत्तेफाक भी किया। दिलावर को उसने घर से हॉस्पिटल कॉल करके बुलाया और फिर हरमल उसके साथ चली गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। इंजॉय किया मेरी जान ने? वो अभी तक अस्तबल ही थे। दिन भर एमा ने उसके साथ बहुत लुत्फ लिए। मौसम के, माहौल के और अमीर एहरान का साथ भी आज उसके लिए सुकून का बायस रहा। अब शाम का अंधेरा चारों जानिब से उतरकर पूरे एरिया को घेरे हुए था। ठंडक भी बढ़ रही थी, तो दोनों का वापसी का प्लान था। मगर एमा का दिल यहाँ ताहद्दे निगाह फैले सरसब्ज बागात से दूर होने पर आमादा ना हो रहा था। बहुत अच्छा लगा यहाँ, बेहद सुकून परवर जगह है। तुमने अपने उस्ताद की ये दुनिया बहुत अच्छे से संभाली है। शायद उन्होंने भी तुम में संभाल कर रखने वाली अहलियत को परख लिया होगा, तभी अपनी ये जन्नत सी दुनिया तुम्हारे सुपुर्द कर गए। उन्हें पता था उनका ये एक ही शागिर्द है जो जदीद ज़माने से मिजाज और कदीम रूह का मालिक है। उनकी अमानत को जड़ने नहीं देगा। वो उसके हमरा गीली ठंडी सब्ज घास पर चल रही थी। उसकी हील्स इस वक्त तेहरान के हाथ में थी, क्योंकि वो ठंड के बावजूद कब से इस घास पर चलने को खूबसूरत और पुरहिद्दत महसूस कर रही थी। इसने अमीर का ब्लेजर भी पहन रखा था, ठंड शदीद होने के सबब, और पूरी छुपी हुई थी। और वो एमा के तारीफी जुमले और जानलेवा तौसीफ पर लम्हा भर ठटका, फिर रुका। वो भी रुकी। मुझे इतने से दिनों में इतना जान गई आप महरम इज़्ज़त। वो उसके हाथ में अपनी हील्स देखे बेजान चेहरे के संग मुस्कुराई कि ये कैसा आदमी है जिसकी एमा के मामले में कोई ईगो ही नहीं। इतना तो नहीं जानी, लेकिन मुझे इतना पता चल गया तुम मेरे लिए वाकई मुखलिस हो। वरना कोई कितना ही ड्रामा करे या फरेब दे अच्छा होने या साथ होने का, उसकी उकताहट लाख छुपाने से भी लहजे या आंखों या बॉडी लैंग्वेज से बाहर निकल ही आती है। तुम प्योर सोल हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो अमीर। वो उसके हाथ से अपनी पंप हील्स लेकर नीचे नरम घास पर रखती मुस्कुराई, क्योंकि आगे घास खत्म हो गई थी। अब उनकी गाड़ी तक कच्चा रास्ता था और वो नहीं चाहती थी उसके पैरों पर वो गीली मिट्टी चिपके। अमीर हैरान को अपना एक हाथ थमाती इसने दोनों पंप हील्स पहनी और उसका ब्लेजर भी उतारने लगी, मगर हैरान ने मना कर दिया, क्योंकि बाहर वाकई ठंड थी। अक्टूबर जैसे जैसे गुजर रहा था अपने होने का एहसास दिलाने लगा था कि जल्द नवंबर से जा मिलेगा और मौसमी कहर बरसाने लगेगा। आप हील्स ना भी पहनती मैं आपको उठा कर ले जाता। उफ, आपके गाल तो ठंडे यख हो रहे हैं माँ। एहरान ने उसकी गर्दन की तरफ अपने हाथ रखे तो एमा को उसके गर्म हाथों ने ऐसा सुकून दिया कि वो बयां ना कर सकी। इस मौसम में जब वो ठंडी पड़ी थी, इस शख्स की गरमाइश छोड़ते हाथ एक नेमत थे। वो शख्स एमा के लिए वफा की हिद्दत से भरा था
اور جب ایما نے اس کے ہاتھ اپنے رخساروں سے لگائے تب بھی اس لڑکی کو سکون ملا، مگر احران یوسف زئی کو اس کا ٹھنڈا پڑنا فکر مند و پریشان کر گیا۔ تمہارے ہاتھ اتنے گرم کیسے؟ تم کیا ہو امیر؟ اپنے ہاتھ مجھ سے بدل لو نا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے گرمائش لے کر جیسے ہاتھوں کی طلبگار ہوئی تو امیر احران کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کے ہی ہیں، جب چاہے لے لیں۔ مذاق ایک طرف، آپ واقعی ٹھنڈ سے جم رہی ہیں میری جان، چلتے ہیں واپس، آ جائیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کا بھی رنگ بدلنا محسوس کیے بے صبر سا ہوا، پر وہ اسے روک گئی۔ نہیں نہیں، کچھ دیر یہیں رکو نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے رخساروں سے لگائے بچوں کی طرح مچلی تو احران وہیں تھم گیا۔ اس لڑکی کے لیے تو وہ تمام عمر ایک جگہ کھڑا رہ سکتا تھا۔ رکیں، ہٹانے دیں مجھے ہاتھ، میرے پاس اور بھی آپشن ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے امیر کو دیکھنے لگی۔ وہ کون سے؟ وہ اس کے رخساروں سے ہاتھ ہٹا گیا جب وہ بے قراری سے ان ہری شرارتی اور مدہوش ہوتی آنکھوں میں جھانکے منمنائی۔ لیٹ می ٹرائی۔ احران نے اس کے اطراف بازو لپیٹے تو وہ اس کے احسار میں قید ہوئے خفیف سا گھبرائی، مگر تب سکون سے آنکھیں میچ گئی جب احران نے اس کی نرم گال اپنے ہونٹوں سے اتنی دیر تک چومی کہ ایما کے دل تک حرارت اتر گئی۔ پھر اس کی دوسری گال بھی وہ اپنی گال سے رب کرتا ایما میں گدگداتے لمس سرایت کر گیا۔ اب میرے چھونے سے بٹر فلائی اڑ رہی ہے نا اسٹمک میں؟ وہ روبرو چہرہ کیے اس حجاب آلود چہرے پر مسکراہٹ بھی لے آیا۔ اڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایما نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے سرگوشی کی تو احران کا خوبصورت ہنسنا اس پہلے سے حسین شام کو آگ آگ کر گیا۔ وہ اس کی بازوؤں میں جذب سی اسی کا حصہ معلوم ہوئی۔ جلد اڑنے لگے گی، دیکھیے گا۔ بہت پیار دوں گا آپ کو کہ ایما نور کو دنیا میں کسی کے پیار اور توجہ کی جانب دیکھنا نہ پڑے گا۔ میں خوش ہوا کہ آپ نے میرے ہونے پر خوشی محسوس کی۔ اس کے سینے لگی اس شام کی طرح آسودہ تھی۔ اسے ہر دن ایسا ہی پروقار درکار تھا جہاں اس کی ایک سانس کی دوری پر یہ شخص آباد رہے۔ تم مجھے دھوکہ مت دینا، نہ کبھی مجھ سے اکتانا، پھر میں بھی اچھی ہو جاؤں گی۔ محبت نہ بھی کر سکی تو میں تمہاری محبت خود میں جذب کرنے کی کوشش ضرور کروں گی امیر۔ وہ سینے لگی ہی بولی۔ بہت سامان تھا اس کے لہجے میں اور احران سوچ چکا تھا بس کل ہی ہیرا کی سچائی کھول دے گا، وہ بھی ہیرا بن کر۔ آپ محبت بھی کریں گی، آپ کو اصل محبت اب ہوگی مجھ سے، یہ یقین مقدر میں لکھوا کر لایا ہوں ایما نور۔ وہ روبرو ہوئی کیونکہ احران کا یقین کسی کا بھی دل جگڑ لیتا۔ وہ حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے مبہوت نگاہوں سے تکنے لگی اور اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھکتا فون رنگ نے دونوں کے بیچ کا فسوں توڑا۔ ایما اس سے کترا کر دور ہوئی کیونکہ وہ کس طرح ابھی ہی محبت کروانے پر تلا تھا وہ اچھے سے بھانپ چکی تھی۔ احران نے اس کے سامنے ہی فون سامنے کیا جہاں لاڈلی لکھا تھا۔ احران نے چونک کر ایما کو دیکھا جس کی آنکھوں میں تسکین تھی کہ احران اور ہیرا دونوں الگ ہیں۔ ہیرا کی کال ہے نا؟ اسے کہنا میں اس سے سخت غصہ ہوں، جلدی واپس آئے۔ تم کال سن لو، میں تب تک جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ ایما نے شکر ہے کہ کال خود نہ اٹھائی۔ اس کی تو احران کو زیادہ خوشی ملی جبکہ وہ نرمی سے مسکرایا اور ایما کو جانے کی اجازت دی۔ یشما اس وقت ابھی اورکزئی حویلی میں انٹر ہوئی تھی، ڈرائیور ہی سے چھوڑ کر گیا تھا۔ یشما ٹھیک ہو؟ وہ کال لگتے ہی ایک الگ احران بن گیا۔ محبت و فکر سے بھرا، پر وہ ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ اداس تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں لالا، جاسم اسلام آباد گئے ہیں اپنے دوست ولی کے پاس اور مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے ان کی فکر کھائے جا رہی، حالانکہ جانتی ہوں وہ اچھے ہاتھ میں ہیں، یعنی اپنے دوست کے پاس۔ میں نہیں رہ پاؤں گی، کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں اسلام آباد؟ وہاں سے وہ میرے قریب ہوں گے۔ بہت زیادہ دل اداس ہوا تو ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ لالا ایسا مجھ سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، ایون کسی کام میں نہ دل لگا نہ دماغ چلا۔ احران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنا فطری تھا کیونکہ اسے یشما کا حال بھی کچھ اپنے ایسا عشق میں بے حال محسوس ہوا۔ میں قربان اپنی اماں کی بیٹی پر، ٹھیک ہے، میں اپنی گاڑی بھیجتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ میں کوئی گاڑی بھیجتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ ویسے بھی میں تمہیں کال کر کے بلانے ہی والا تھا یہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں ایما کو ہیرا کی سچائی بتا دوں، اور میں یہ اکیلے نہیں کر سکتا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔
وہ ابھی کسی کی مدد کرنے کے قابل نہ تھی، پھر بھی لالا کو امید دلا بیٹھی۔ ابھی اسے صرف جاسم چاہیے تھا جو کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا، اور یشما کا دل یوں ہی پریشان نہ تھا، اس کے محبت میں ڈوبے دل کو الہام ہوا تھا، اور اس کا دل پاکیزہ تھا تو ایسے دل کو الہام ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو لالا، آپ میری بہت بڑی آسانی بن کر میری زندگی میں آئے ہیں۔ بھیج دے گاڑی، میں ویٹ کروں گی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یشما کی آواز شکر گزاری سے بھیگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے میری لاڈلی، وہیں سے کوئی گاڑی ارینج کرتا ہوں جو تمہیں میرے پاس پہنچا دے، تم ریڈی ہو جاؤ۔ احران نے اسے نرمی سے تاکید کی اور رابطہ توڑا، جس کے بعد یشما کو کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ کچھ گھنٹوں میں جاسم کے بہت قریب پہنچ جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ حویلی کی عمارت کی سمت بڑھی، جبکہ احران نے وہیں قریب ہی گاڑی ارینج کی، اور ڈرائیور بھی اپنے بھروسے کا ہی چنا، کیونکہ شام اور رات کا سفر تھا اور یشما اکیلی آنے والی تھی۔ تو احران نے پوری تسلی کرنے کے بعد ہی گاڑی ارینج کی تھی، اور پھر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ بیما کے ساتھ ڈنر کر کے ہی واپس جانے کا تھا، ویسے بھی یشما کو پہنچنے میں 3 گھنٹے تو لگ ہی جاتے۔ یشما نے اورکزئی حویلی میں داخل ہوتے ہی پہلے وارث اورکزئی کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ کمرے کے بجائے اپنے اسٹڈی میں تھے جب یشما نے دھیرے سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ وارث صاحب کی اجازت پر وہ اندر جھانکی تو وارث اورکزئی نے اپنے سامنے رکھے کچھ دستاویزات سائڈ کیے سامنے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں یشما کے لیے نرمی اتر آئی۔ اندر آ جاؤ یشما۔ وہ ان کے نرم لہجے میں بلانے پر ہچکچاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ ان کی صحت کے لیے واقف فکر مند تھی۔ جاسم کی غیر موجودگی میں اسے ان کے بابا کی خیریت پوچھنا اپنا فرض لگا۔ بہتر ہوں بچے، جاسم بھی آیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اسے مطمئن کرتے بولے تو یشما نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ اسلام آباد گئے ہیں اپنے دوست کے پاس، وہیں رکیں گے۔ میں بھی جا رہی ہوں، کچھ کام ہے مجھے وہاں۔ آپ کی طبیعت پوچھنے آئی تھی، اب آپ لگ بھی بہتر رہے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر دگنا اچھا محسوس کر رہے تھے۔ مسکرائے بھی جب یشما نے اتنی محبت سے بات کی۔ بابا نے کافی خدمت کی میری، انہیں کو کریڈٹ جاتا ہے میرے اس اچھے حال کا۔ جاؤ تم خیریت سے اس کے ساتھ رہا کرو، اکیلے مت جانے دیا کرو۔ میری فکر نہ کرنا، اس سے بھی کہنا اس کے بابا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہدایت کرنے لگے تو وہ نرم سا مسکرائی اور سر بھی ہلایا، لیکن بہرحال اس شخص کے لیے یشما کے دل میں بہت خفگی بھری تھی، پر ابھی ان کی صحت کی وجہ سے وہ کوئی بات کرنا نہ چاہتی تھی، ورنہ ضرور پوچھتی کہ اپنی محبت کے ساتھ انہوں نے اتنا شفاقانہ سلوک کیوں کیا۔ ہمیشہ ٹھیک رہیں آپ، جاسم بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ کا سایہ ان پر سلامت رہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتی بولی اور مسکراہٹ وصولتے ہی باہر نکلی تو دل عجیب سا بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اداس تھی، رنجیدہ بھی ہوئی۔ روم کی طرف جانے کی نیت کرے وہ باہر آئی تو آگے سدرا صاحبہ نے اس کا راستہ روکا، حالانکہ وہ ان سے اس وقت بات کرنے کی کوئی ہمت نہ رکھتی تھی۔ زارون تو تب سے گدے گھوڑے بیچ کر اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ ایک بار اٹھ کر وہ شیک بھی پی لیا اور تھوڑا افسوس بھی ہوا جویریہ کے بھاگنے کا، پر وہ خود سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کو ڈھونڈ لے گا۔ اس کے بقول وہ گھری کہیں چھپی بیٹھی تھی، جس سے وہ بقیہ حصہ بعد میں لینے کے ارادوں کو بنائے ابھی پرسکون تھا۔ تم صبح صبح گئی بھی اکیلی اور اب آئی بھی اکیلی ہو، کہیں جاسم نے تمہیں تمہاری اوقات تو نہیں دکھاتی؟ کافی غصہ تھا وہ صبح، کیا نظر لگوا لی تم دونوں نے اپنے کھلے عام بے حیائی سے اپنے نام نہاد رشتے کو؟ ویسے وہ عورتوں سے ڈرتا ہے تو تم خوش فہمی میں مت رہنا کہ کبھی تمہیں منہ لگائے گا، اسے عورتوں سے لگاؤ ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر تم دونوں نے صرف ڈرامہ کیا تھا کل۔ جتنی تمہاری عمر ہے لڑکی، اس سے دگنا میرا تجربہ ہے۔ سدرا صاحبہ کے لہجے میں طنز و خوشی ساتھ تھی، اور یشما فی الحال انہیں خوشی میں ہی رہنے دینا چاہ رہی تھی۔ آپ اور نوراب صاحبہ ہی تو وجہ ہے ان کی عورتوں سے گریز کی، اور ڈر بھی اسی سبب کہ ان کا پالا کہیں نوراب اور اورکزئی سدرا اور اورکزئی جیسی عورت سے نہ پڑ جائے۔ وہ بے خوف ہو کر بولی، لیکن لہجہ تمیز و ادب سے اب بھی خالی نہ تھا۔ سدرا صاحبہ اس ذہانت پر سلگیں گویا آگ ان کے اندر تک اتر گئی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے لڑکی، اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ تمہیں بھی اس کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام سدرا اورکزئی نہیں، اور جو تم نے نوراب کو دھمکایا ہے تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ہم نے ایسا کیا؟
ہجرا ہاتھ لگی ہے تمہارے تو پھر بھی یاد رکھنا اس کے پاس بھی ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ کون یقین کرے گا اس کی یا تمہاری بات پر؟ وارث اور جاسم کے دل میں ہجرا کے لیے نفرت کا جو پہاڑ ہے وہ تم زندگی بھر توڑ نہیں سکو گی، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے ہم سے مت الجھو۔ وہ یشما کو دھمکا رہی تھی جو دھمکیوں میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ بے خوف جنگ لڑنے کی عادی اس عورت سے کیا ڈرتی جس کی خود پکڑ اب بہت نزدیک تھی۔ ٹھیک ہے سدرا صاحبہ، آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی، آپ اپنی آنکھوں سے یہ نفرت کا پہاڑ پاش پاش ہوتا دیکھیں گی، اور وہ بھی بہت جلد۔ میرے ہاتھ کیا لگا اس بارے سوچ کر اپنا اس بڑھاپے میں رہا سا خون خشک مت کریں۔ آپ کے تو شوہر بھی خون نہیں دے پائیں گے، اتنا پی چکی ہیں ان کا۔ وہ بہت تحمل کے سنگ انہیں دوبارہ سے ڈر و خوف کے پاتال میں دھکیلتی ہوئی ان سے دور ہوئی اور بنا ان کو بولنے کا موقع دیے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اس وقت سدرا صاحبہ کے چہرے پر دنیا جہاں کی نفرت کا ابال امڈ آیا تھا، جیسے وہ عورت قابو کرنے کی کوشش میں بالکل ناکام تھی۔ چشمہ کمرے میں آئی تو اسے لگا زندگی بھر کی تھکاوٹیں سے ایک ہی رات اس سے آ لگی ہوں۔ اس نے خود کو کبھی اتنا ڈاؤن محسوس نہ کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی مشکل زندگی کا ہر لمحہ تھکاوٹ اور درد سے بھرا رہا تھا، لیکن آج کی کیفیت کن چاقو سے ذرا ذرا کٹنے کی سی تھی۔ وہ اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی، بلیک کلر ہی چنا کیونکہ وہ کوئی اور رنگ پہننے کا دل ہی نہ چاہا۔ پھر وہ تیار ہوئی، تب بھی چہرہ رندا ہوا نظر آیا، بلکہ نیلے اثر والی آنکھیں اور ویران لگی۔ کھلے سیاہ پلازو کے ساتھ کالی ہی کرتی جبکہ ساتھ بھوری شال لیے وہ بالوں کو بس پونی میں قید کر گئی۔ آج تو بال بنانے کا بھی دل نہ چاہا۔ کلائی میں ہجرا کے دیے بریسلٹ کے سوائے اس نے کوئی جیولری نہ پہنی تھی۔ پیروں میں کالا سمپل کھسا پہنے وہ پلٹی اور میٹرس پر رکھے بیگ تک پہنچے، اپنا فون باہر نکالا۔ اس نے جاسم کو بہت سے میسیجز بھیجے تھے پر کوئی بھی سین نہ ہوا تھا۔ اتنی بھی کیا لاپرواہی، میسیج تو پڑھ لیتے، سب خیر ہو وہاں۔ یشما نے گھبراہٹ سی محسوس ہونے پر کال ملائی کہ اگر انٹرنیٹ آف ہے تو شاید وہ کال پر ہی خیریت پوچھ لے اور دل کو سکون ملے، مگر جاسم کا نمبر بند آ رہا تھا۔ یہ تو یشما کی گھٹن اور بڑھا گیا۔ اس نے اکتا کر لگی کال بند کر دی اور فون بھی واپس بیگ میں ڈال دیا۔ تبھی ڈور پر دستک ہوئی، وہ اٹھی اور ڈور تک گئی تو جاسم کے کہے کے مطابق ساڑیوں والا پارسل آ چکا تھا۔ یشما نے ملازم کے ہاتھ سے وہ پارسل لیا اور دروازہ بند کرے اندر آ کر ٹیبل پر بے دلی سے رکھ دیا اور بس لالا کی کال کا ویٹ کرنے لگی۔ سرکان نے تیمور کی آج بھی ٹھکائی کی، مگر کچھ بھی مزید وہ نہ اگلا تو سرکان واپس حویلی آیا۔ کچھ امیر صاحب کے کہے کے مطابق پیمنٹس پہنچانی تھی تو کیش ہی لینے آیا تھا۔ اس نے ملازمین سے جویریہ کی خیریت بھی دریافت کی تو جس کیئر ٹیکر عورت کو وہ جاتے ہوئے تاکید کر کے گیا، اس سے ہی سرکان کو پتہ چلا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی، نہ ہی ابھی رات کا کھانا کھایا، اور ٹرے واپس بھیج دی۔ تم ٹرے ریڈی کر کے لاؤ، میں کہہ کر جاتا ہوں اسے کھانا کھائے۔ سرکان نے ملازمہ کو ہدایت کی اور خود بھی اس کمرے کی جانب گیا جہاں جویریہ رکی تھی۔ سرکان نے دروازے کی طرف رکے بہت آہستگی سے دستک دی۔ دوسری دستک پر وہ اٹھ کر دروازے تک آئی اور اسے کھولا۔ سرکان کو سامنے دیکھ کر اس کی اداسی میں کوئی کمی نہ آئی۔ تم کمرے میں کیوں بند ہو اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ تھوڑا خفا تھا کیونکہ جویریہ اس کی فی الحال ذمہ داری تھی۔ بس مجھے کمرے سے بنا کسی مقصد نکلتے عجیب لگ رہا تھا اور بھوک نہیں تھی تبھی نہیں کھایا۔ آپ میری فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں، جویریہ نے جھکے چہرے کے سنگ سے بتایا، جبکہ سرکان بھی مان گیا کہ ابھی جویریہ کی یہ حالت بجا ہے۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آج ہی جویریہ کو کچن سنبھالنے کا کہہ دیتا تو کم از کم پورا دن کمرے میں قید تو نہ رہتی۔ ٹھیک ہے، تو تم مجھے آؤ چائے بنا کر دو، مجھے کچھ کام کرنا ہے ضروری، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اس بہانے تم کچن کا کام بھی کر لو گی اور کچن بھی دیکھ لینا کہ کیا چیز کہاں ہے۔ ایسے کمرے میں بند رہو گی تو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ آ جاؤ شاباش، اور کھانا بھی کھاؤ۔ وہ اس کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی ٹال نہ پائی کیونکہ ایک تو سرکان کا لہجہ نرم تھا، دوسرا وہ بہت کیئرنگ انسان بھی تھا۔ بادبی اور اس کی موجودگی میں جویریہ کو ڈر بھی نہ لگ رہا تھا، حالانکہ وہ صبح ہی ایک مرد کا بھیانک روپ دیکھ چکی تھی جس کے نشان اس کے جسم پر موجود تھے۔ وہ صبح ہی ایک مرد کا بھیانک روپ دیکھ چکی تھی جس کے تازہ نشان اس کی گردن پر موجود تھے، اور اس سے تو دنیا کا ہر مرد ایک سا لگ رہا تھا سوائے سرکان کے۔ میں بس تھوڑا سا چکھ لوں گی، آپ کی بات کا مان نہیں توڑ سکتی۔ ہاں، چائے بہت اچھی بنا کر دوں گی آپ کو، مجھے خوشی ہوگی یہ کرتے۔ وہ کچھ بہتر محسوس ہوئی جس پر سرکان کو بھی مسرت ہوئی۔ تو بس آ جاؤ پھر باہر۔ وہ اس کے کہتے ہی اپنا دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑھتی ساتھ ہی چلی آئی۔
اس نے پہلے چائے بنانے کی ضد کی، دوسری ملازمہ نے جویریہ کے لیے کھانے کی ٹرے لگا دی تھی تو وہ چلی گئی۔ سرکان بھی کچھ کھاتے اور کیش کے ساتھ کچھ رجسٹر لے کر لاؤنج کے صوفے پر جا بیٹھا۔ حساب کتاب کرنے کے ساتھ وہ اپنی چائے کا منتظر بھی تھا۔ جویریہ نے اچھی سی چائے بنائی اور اس بیچ اس کی نظر کئی بار کچن سے ہوتی لاؤنج میں گئی تھی، جہاں وہ کچھ دیر پہلے تک مہربان دکھائی دیتا شخص اب نہایت سنجیدہ ہو کر بیٹھا حساب کتاب والا بورنگ کام کر رہا تھا۔ دراصل کچھ کینسر سے لڑتے بچے تھے جن کو کیمو کے لیے فیس جمع کروانی تھی، اور امیر نے یہ کام سرکان کے ذمہ رکھا تھا۔ وہی ہر کیمو کی فیس ایسوسی ایشن کے کیمپ تک پہنچاتا تھا، اور چونکہ گننا پڑتا تو ہر چیز حساب کتاب سے سرکان ہی دیکھتا تھا۔ فنڈنگ کے پیسے سے جو کمی بیشی ہوتی وہ اس گھر کے گیس سے پوری کر دی جاتی تھی، حالانکہ زیادہ تر عالمین ایسوسی ایشن کو آئے فنڈز ہی کافی ہوا کرتے تھے۔ جویریہ نے اس کی چائے کپ میں ڈالی، مگ میں ڈالی اور مگ لے جا کر اس نے جھکتے سرکان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ سرکان نے اپنے کام سے نظریں اٹھا کر جویریہ کو دیکھا۔ تمہارا بہت شکریہ جویریہ، اب کھانا بھی کھا لو جا کر، پھر تم جا کر آرام کر سکتی ہو۔ میں بھی آدھے گھنٹے تک نکل جاؤں گا، بس یہ کام سمیٹ لوں۔ سرکان نے اس کا رکھا مگ اٹھا کر گرم گرم ہی پہلی سپ لی تو پرفیکٹ چائے نے اسے جویریہ کا شکریہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی تاکید پر نرم سا مسکرائی اور توصیف وصول کرتی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس چائے کا ذائقہ سرکان کو اپنے بچپن کی سمت لے گیا، بالکل اس کی اماں کے ہاتھ کی چائے جیسا اشرفی ذائقہ۔ اس نے ایسا ذائقہ مدت بعد زبان پر گھلتا محسوس کیا تھا۔ جویریہ نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور باقی سمیٹ کر فریج میں رکھتے برتن واش کر دیے اور کچن صاف کرتی وہ باہر آئی۔ تب تک سرکان کام چھوڑے صرف چائے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ایسوسی ایشن کی میلز فون پر چیک کر رہا تھا۔ شب بخیر سرکان صاحب، ویسے آپ اگر امیر صاحب کے خاص آدمی ہیں تو یہیں ان کی حویلی میں ہی رہتے ہوں گے نا؟ میری وجہ سے اگر جانے کا کہہ رہے تھے تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، نہ آپ کے یہاں ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ ہے، الٹا ڈر کم لگے گا کہ کوئی اچھا بندہ ہے یہاں اس حویلی میں، آپ کی صورت پرسکون ہو کر کام کریں آپ۔ وہ یہ سب بولتی تھوڑا ہچکچائی ضرور، پر سرکان کی بہت بڑی مشکل حل کر دی، ورنہ بیچارے کو ویئر ہاؤس جا کر سونا پڑتا۔ وہ خوشگوار مسکرایا کہ چلو جویریہ کچھ کمفرٹیبل تو ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، میں چاہ رہا تھا تم ایزی رہو، شب بخیر۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تو وہ تائید کرتی پلٹ کر کمرے کی طرف جانے لگی جب سرکان اسے عقب سے پکارا۔ چائے بہت اچھی تھی، روز دن میں 3-4 بار مل سکتی ہے۔ وہ اس کی بات پر فوراً سر ہلا گئی۔ ضرور، آپ جب چاہیں کہہ دیجیے گا، اچھا لگا کہ آپ کو پسند آئی۔ وہ واقعی بے حد پرسکون دکھائی دی۔ تھینک یو، یہ مگ رکھ دو گی کچن میں، اور دھو کر رکھنا، میں تھوڑا صفائی کے معاملے میں سائیکو ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے فوراً ذرا پاس آئے مگ لیتی سر اس بات میں ہلا گئی اور واپس کچن میں آ کر اس نے مگ کو دھویا، پھر ڈرائی کر کے شیلف کھولے رکھا اور پھر باہر آئی تو سرکان نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا، جس کے بعد وہ تیزی سے کمرے کی طرف چلی گئی اور دروازہ بند کرتے ہی مسکرا دی۔ ایک لڑکی اکیلے مسکرا رہی تھی، وہ بھی اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود۔ یہ کافی خوبصورت تھا۔ سرکان کو اب کہیں جانے کی کوئی عجلت نہ تھی تو جناب بھی اب اپنے کام کی رفتار سست کر چکے تھے۔ وہیں ایما اور احران واپس آئے تو لگ بھگ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ ہی دیر تک یشما بھی پہنچنے والی تھی۔ ایما دن بھر گھوم پھر کر بہت زیادہ تھک چکی تھی، تبھی سیدھی کمرے میں آتے ہی چلی گئی، جب تک احران نے اس کی تھکن بھگانے کو ہلدی سا شیک بنایا اور اس کے لیے کمرے میں لے کر گیا۔ وہ عشاء پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نیند سے اس کی بھری آنکھیں احران کو اندر داخل ہوتے ہی دکھائی دیں تو بے حد پیار سا آیا۔ بہت نیند آ رہی ہے، تھک گئی ہوں امیر۔ وہ اسے دیکھتے ہی بمشکل بند ہوتی آنکھیں کھل سکی۔ احران اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کی طرف وہ فروٹ شیک بڑھایا تو ایما نے بس چند سپس بھر کر گلاس واپس احران کو پکڑا دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی فل تھی۔ سو جائے میری جان، آج واقعی بہت گھوم پھر لیا۔ احران نے گلاس سائیڈ رکھا اور ایما کے لیے تکیے درست کیے، جس کے بعد وہ ٹھیک سے بال ایک طرف کر کے لیٹ گئی۔ تم بھی سو جاؤ نا آ کر۔ وہ اس کی فکر میں پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کٹس بھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک سوتا ہوں، آپ سکون سے سو جائیں۔ احران نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، جس سبب ایما نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور آنکھیں سکون سے بند کر گئی۔ کوئی اتنا فرمانبردار بھی نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔
وہ اس کی گال چومتا ایما میں پھر سے گدگداہٹ بھر گیا، پر وہ آنکھیں بند کر کے پڑی رہی کیونکہ ابھی بس سونا چاہتی تھی۔ ان ہری آنکھوں کو دیکھ لیتی تو محترمہ کی نیند نہ اٹھ جاتی۔ وہ اس پر بلینکٹ کروائے سیدھا ہوا، شیک کا گلاس اٹھایا اور کمرے کی مین لائٹ آف کرے ڈور بند کیے باہر آیا۔ اسے یشما کا انتظار تھا اور اس کا میسج آیا کہ وہ بس قریب ہی ہے۔ تبھی وہ لاؤنج میں آ کر شیک پیتے اس کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے تک یشما کو وہ گاڑی حیران کے گھر کے پورچ میں ڈراپ کر کے چلی گئی۔ اس ٹھنڈی فضا میں سکون سے سانس لیتی وہ تسلی میں تھی کہ اب جاسم کے بہت قریب ہے۔ اپنا فون آن کر لیں جاسم۔ اندر گھر میں جانے سے پہلے یشما نے ایک بار پھر جاسم کو کال ملائی، پر نمبر ابھی بھی بند پائے وہ بے چین سی ہو گئی۔ وہ پورا راستہ جاسم کو کالز کرتی آئی تھی، میسیجز بھی کیے تاکہ وہ فون آن کرتے ہی اسے کال بیک کرے۔ اس کے پاس ولی یا ہرمل کا نمبر بھی نہ تھا کہ وہ انہیں ہی کال کر لیتی۔ وہ اندر پہنچی تو حیران اسے اپنا منتظر ملا۔ بس اماں کے بیٹے کو دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ لپک کر بیگ صوفے پر رکھتی احران کے سینے جا لگی اور اتنی زیادہ گھبرائی تھی کہ رو پڑی۔ بس روتے نہیں، اب تم اپنے لالا کے پاس ہو تو رونے یا اداس ہونے کی بالکل اجازت نہیں، اور جاسم بھی قریب ہی ہے۔ زیادہ دل گھبرایا یا اس گدھے نے مزید تھوڑی دیر فون بند رکھا تو میں خود جا کر خبر لے آؤں گا اس کی۔ ادھر آؤ ذرا پاگل کہیں کہ ایسے رونے والی کمزور یشما نہیں ہو تم۔ وہ اسے سینے لگاتا اس کا سر چومے روبرو پکڑ کر لایا اور یشما کے سارے آنسو بھی پونجے۔ وہ کیا بتاتی اس کی ایسی حالت پہلے ہوئی جو نہ تھی۔ آپ کو ولی وہاب کے گھر کا پتہ ہے لالا؟ ہرمل تو ہاسپٹل ہوگی اپنے بابا کے پاس۔ وہ روئی روئی ہی بولی تو حیران کو روتو یشما دیکھ کر ہنسی سی آئی۔ نہ بھی پتا ہوا لوکیشن نکلوا لیں گے، تمہارے لالا کو اس شہر کے چپے چپے سے واقفیت حاصل ہے۔ بیٹھو شاباش، بتاؤ کیا لوگی، پانی یا کچھ کھانا ہے میری لاڈلی نے؟ اس کو بٹھا کر خود بھی بیٹھا، پر یشما اس کے سینے لگ کر بیٹھ گئی کیونکہ اسے جاسم کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا، اور یشما سے آتی اماں کی خوشبو نے حیران کو بھی جسے افسردہ کر دیا۔ اوپر سے وہ اس وقت بہت پریشان بھی تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، راستے میں سینڈوچ کھا لیا تھا لے کر، اتنی ہی بھوک تھی، کافی بھی لی تھی۔ میں فل ہوں، یہ بتائیں ایما کہاں ہے؟ آپ نے اسے سب بتا دیا بکیا؟ یشما نے اپنے آنسو پونچھے اور سنبھل کر بیٹھے وہ حیران کو دیکھنے لگی۔ ہاں بتا دیا، ٹف تھا اس کے لیے، مگر وہ سنبھل گئی۔ آج اسے باہر لے کر گیا تھا، ڈنر بھی باہر ہی کروایا، تھک گئی تھی تو سو گئی، لیکن بہتر ہو گیا کیونکہ میں پہلے اپنی لاڈلی کو تو اسٹرانگ بنا لوں، پھر ہم کسی اور معاملے کا سوچیں گے۔ اس وقت تم اہم ہو میرے لیے اور تمہاری پریشانی۔ وہ پھر سے غمزدہ ہو گئی۔ کبھی اتنا پیار سے اماں کی کسی بیٹے سے ملے گا، کبھی اتنا پیار اسے اماں کی کسی بیٹے سے ملے گا، یشما نے سوچا جو نہ تھا۔ بس میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے لالا، وہ میری طرف سے اتنے لاپرواہ نہیں ہے، کب سے ان کا انٹرنیٹ بند ہے اور شام سے نمبر بھی، ایسے بے خبر تو نہیں ہے وہ۔ یشما کی حالت واقعی تشویشناک تھی اور نمبر بند ہونا فکر مند کر رہا تھا۔ شاید وہ ولی کے ساتھ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہتے ہوں، سب باتیں کلیئر کر رہے ہوں، تبھی فون بند کر دیے ہوں۔ جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ جاسم کی وجہ سے ولی اور ہرمل کی لڑائی ہوگی تو یقیناً ولی ہرٹ ہوگا اور جاسم اس کے پاس ہوگا، ڈسٹربنس نہ ہو تبھی نمبر بند کر دیا ہو۔ احران نے اپنی طرف سے ایک مضبوط وجہ سوچی نمبر بند ہونے کی، پر یشما کا دل اس پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اسے کچھ تو برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا جسے وہ بیان ہی نہ کر پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے، پر وہ مجھ سے بہت اٹیچ ہو چکے ہیں لالا، انہوں نے مجھے خود کال کرنی تھی لیکن الٹا نمبر بند کر دیا۔ سب ٹھیک ہوگا نا؟ وہ کسی صورت پر سکون نہ ہو پا رہی تھی، تبھی احران نے اس کا دوبارہ سر چوما، جیسے اسے اپنی شفقت کا احساس دلا کر آسودہ کر رہا ہو۔ سب ٹھیک ہوگا، اگر تم بے سکونی محسوس کر رہی ہو تو دعا کرو کہ اللہ سب خیر رکھیں اور جلد تمہارا رابطہ ہو۔ میری گڑیا آئی ہے، بتاؤ میں کیا خاطرداری کروں تمہاری؟ احران کا تو بس نہ چل رہا تھا دنیا جہاں کا سکون لا کر اپنی بہن کے قدموں میں لاتا رہے۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا اسے یشما کے پاس، جیسے بچھڑی ماں کا لمس اس کی مٹھی میں آ گیا ہو۔ ہاں
جی جناب، تو کیسی تھی کیوٹو فروٹو سی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل جو میں نے آپ کو سنیک دی تھی وہ آپ کو حوصلے کے لیے دی تھی، آج میں وہ سین نہیں آنا تھا، وہ ہم منڈے اسپیشل میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتی ہوں اب میں آپ سے منڈے کو اچھی سی اور لمبی ایپیسوڈ کے ساتھ، کیونکہ منڈے کی ایپیسوڈ تو لمبی ہی دوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے، آپ سب کا ویکینڈ اچھا گزرے اور چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بائے بائے۔